सऊदी अरेबिया को खरी खरी सुना दी। इमरान खान का एक और छक्का। सऊदी बादशाह अब इसराइल की गोद में। इमरान खान की वन लाइन स्टेटमेंट, मैं किसी भी हालत में इसराइलियों को कबूल नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 TV। नाजरीन, हाल ही में इमरान खान ने एक बड़ा ज़बरदस्त और करारा जवाब दिया है। इमरान खान ने एक निजी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आप सऊदी अरेबिया को बार बार चिढ़ क्यों चढ़ाते हैं, उनको तुर्किश ड्रामे नहीं पसंद, आप तुर्किश ड्रामे लगा लेते हैं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को चिढ़ चढ़ती है। इस पर इमरान खान ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। इमरान खान ने कहा, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी लगाना चाहें हम लगाएं, क्योंकि हमें मुकम्मल आज़ादी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने इतना क्लियरली एक स्टेटमेंट दे दी है। अभी हम आपको वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि उन्होंने जो क्लियर स्टेटमेंट दी है उन्होंने उसमें किस किस चीज़ का जिक्र किया है। आप ज़रा ये भी देखें कि अर्तुगरुल गाज़ी के अंदर हमें खिलाफत उस्मानिया की जो एक झलक है वो नज़र आती है कि अगर उस ड्रामे को हम देखें तो वो खिलाफत उस्मानिया के ऊपर ही प्रॉपर मबनी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक क्लियर स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैं फाइनेंशियली हमारा मुल्क थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव है, लेकिन जिस दिन मैं अपने मुल्क को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो गया और यहाँ से निकालने में कामयाब हो गया तो आप देखें पाकिस्तान कितनी तेज़ी से तरक्की करता है। इन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ड्रामे चलाएं तो आप नाराज़ होकर बैठ जाएं। इमरान खान ने उस वीडियो में, उस प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू की, आप ज़रा इस वीडियो क्लिप में सुनें। नहीं क्यों हर 2 दिन पर ड्रामा शुरू हो जाते कि इसराइल, हमारा वाज़ेह स्टांस है, कायदे आज़म ने स्टैंड लिया हुआ है। हमारी कौम चाहती है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं, उनकी ज़मीन ले चुकी है, उनके पास जगह नहीं है, उनकी जो जगह हैं उधर सेटलमेंट्स बन रही हैं। जब तक फ़लस्तीन सेटिस्फाई नहीं होंगे एक सेटलमेंट से तो हम नहीं रिकग्नाइज कर सकते। और इमरान साहब, आपको लगता है सऊदी अरब से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है आपके, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि उनकी छेड़ है टर्किश नेशनलिज्म, उसको आप PTV पे भी लिया है अर्तुगरुल को, एक और भी आप ले आए हैं, OIC में भी आप एक पैरेलल ग्रुप बनाने के लिए मीटिंग पे चले गए, फिर आप पीछे हट गए। आपको पता है ईरान के साथ, टर्की के साथ क्या ताल्लुकात, सऊदी ताल्लुकात ठीक है आपके? देखिए कामरान, हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, पाकिस्तान एक मुसलमान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। वो और बात है कि हमारे जो दिवालिया निकाला है हमारा फाइनेंशियली, उसकी वजह से हमारी पोजीशन कमज़ोर होती है, लेकिन ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, हमारी सबसे ताकतवर फ़ौज है, आर्म है मुल्क हम। तो हम अपनी ताकत की दफ़ा रियलाइज़ नहीं करते, हम हैं ताकतवर, लेकिन हमें हमेशा एक ही रोल प्ले करना चाहिए, हमें मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करना चाहिए। कभी हमें किसी तकसीम में शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने कभी वो मलेशिया में इसलिए नहीं गया था कि OIC तकसीम हो, हम तो गए थे कि हम चाहते थे कि जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, मसलन ये जो कश्मीर पे, हम प्रेशर डालें, कश्मीर इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें एक पूरा ब्लॉक बना के। मेरा मकसद कभी मुसलमान दुनिया को तकसीम करना नहीं। ठीक है ना सऊदी अरब के साथ, हमारे साथ ठीक बिल्कुल वापस मांग ली उन्होंने, और बात है हमने फिर ताल्लुकात अच्छे हैं उनके। इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, पैसे उनके, क्योंकि देखें तेल की कीमत गिरी है, उनको इस वक्त तुर्की ड्रामे लाने बंद कर देना PTV पे। आप क्यों छेड़ते हैं सऊदी अरब को बार बार? नहीं, तुर्की से हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात ड्रामे जो आप लाते हैं तो वो समझ, और नेशनलिज्म उनका बड़ा हर्ट होता है, उनका आपस में क्लैश है। देखें ना, हर मुल्क के अपने अपने होते हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं। अल्लाह ने मेरे पे बड़े करम किए हैं, जितनी भी मेरी ज़िंदगी में जो मैंने एम्बिशन रखी थी ना, टारगेट्स रखे थे, सब अचीव किए। हाँ, ये आपने किए, टाइम लगा है, लेकिन जो भी टारगेट सेट किए हैं मैंने अचीव किए। अल्लाह ने करम किया मेरे पे। वो इसलिए कि मैं जब किसी टारगेट के पीछे जाता हूँ, फिर ये जो आप कहते हैं ना कि जी अगर ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए, तो मैं फिर तब तक जाता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, यानी मौत को सामने रख के जाता हूँ, फिर पीछे नहीं हटता। वेरी गुड। फिर कोई अब क्या टारगेट है सुन तो लेना, फिर उस वक्त फिर कोई मेरा प्लान ना B बनता है, ना पुल जला के किश्तियां जला के जाता हूँ। मेरा एक टारगेट रह गया, और वो ये है कि इस मुल्क को एक अजीम मुल्क देखना चाहता हूँ जो कि मदीना के रियासत के असूलों पे बना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए थे। वो मेरे रोल मॉडल हैं, मदीना की रियासत उनकी सुन्नत है। अगर हम उसके करीब भी पहुंच गए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इतना अजीम मुल्क बन सकता है, क्योंकि जो भी मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर चलता है मुल्क, वो ऊपर उठ जाता है।
اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، جو ہمارا احساس پروگرام ہے، جو فلاحی ریاست، انشاءاللہ ہم نے اپنی عوام کو اٹھا دیا، یعنی ان کو نیچے سے نکال دیا، اس ملک کو کوئی نہیں روک سکے آپ گا. کی نیت بالکل صاف ہے. لیٹ سی آپ کا ایکشن کیا ہے اگلے 2.5 سال میں، اور اس میں عوام کو بھی جواب دیں اور اللہ کو بھی آپ جواب دیں. انشاءاللہ ہمیں تو بہت بعد میں جواب دیں کہ ہمیں بھی جواب دیں. انشاءاللہ. آپ نے کلپ کو سنا تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ عمران خان نے کتنا تگڑا جواب دیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے حالات کس طرف جا رہے ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس سعودی عربیہ کے فورن منسٹر آئیں گے تو فورن منسٹر آتے ہی جو پہلی بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جو حالیہ عمران خان کی جو ملاقات ہوئی تھی ایمبیسیڈر کے ساتھ، جو کہ سعودی ایمبیسیڈر کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی، تو عمران خان اپنے ہاتھ سے صاف ایک سیدھا اشارہ کرتے ہوئے نظر آئے. عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ چینج ہوئی تھی. ولادہ بات ہے خدا نے ہمارے ملک کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے کہ جو نڈر ہو کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے اور کسی کے سامنے جھکتا ہوا نظر نہیں آتا. اور یہی کام اب ہونے جا رہا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ کہ امبیسیڈر کو تو عمران خان نے کلیئر چٹ دے دیا کہ بھائی جان جتنا تھا اتنا ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی سعودی عربیہ نے ہم سے پیسے مانگے $2 ارب اور ایک ایسی سٹیج پہ مانگے کہ جب ہم کرٹیکل سچویشن سے گزر رہے تھے تو چین نے ہماری مدد کی، ہم نے قرضہ اتار دیا. ہمیں جتنا سعودی عربیہ نے دیا تھا اور جو اس کی ڈیمانڈیشن تھی وہ ہم نے قرضہ اتار دیا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی ملک قرضہ اتارتا ہے تو وہ ایک نئی ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. عمران خان کی باڈی لینگویج سعودی عربیہ کے ساتھ اس وجہ سے چینج ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب سعودی عربیہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی احسانی کو قرضہ نہیں رکھتا، کیونکہ عمران خان نے اتار دیا، چاہے وہ چائنا کی مدد سے اتارا، لیکن آن دی اسپاٹ وہ بھی ہم آگے آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ سعودی عربیہ کس طرف جا رہا ہے. بہرحال عمران خان نے اوپنلی اور کلیئرلی یہ بات کر دی ہے کہ ہم کوئی ڈرامہ بند نہیں کرنے والے. اگر سعودی عربیہ کو ترکش ڈراموں سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم آزاد ملک ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کو جیسے مرضی چلائیں. اب وہ ناراض ہوں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم ترکش ڈرامے پی ٹی وی کے اوپر چلا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ترکی کے ساتھ بہت اچھا گٹھ جوڑ ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ترکی ہر پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کو ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کرتا نظر آتا ہے. اور یہاں پر اگر ہم سعودی عربیہ کی جانب سے دیکھیں تو جیسے ہی انڈیا کا ان کے پاس آرمی چیف آیا اگلے دن انہوں نے ہم سے قرضہ مانگ لیا اور آن دی اسپاٹ انہوں نے قرضے کی ڈیمانڈ کی اور ہم نے چند ڈیز کے اندر ان کو قرضہ واپس کیا. اب یہ بات ہماری ملک کی عوام کو بھی سمجھ آنی چاہیے. آپ ذرا ماضی میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہوتے تھے وہ جا کے سعودی عربیہ کے آگے جولیاں بچھاتے تھے، وہاں سے قرضے اٹھا کر لے کر آتے تھے پاکستان کے اندر. یہ سارے کے سارے بھاگ بھاگ کے سعودی عربیہ کیوں چاہتے تھے؟ پیسوں کے لیے. اب عمران خان نے ان کو گرین چٹ دے دیا کہ بھائی جان ختم، اب ان کے ساتھ ہمارا جو پراپرلی آپ کو سفارتی تعلقات نظر آئیں گے وہ بہت چھوٹے لیول پر نظر آئیں گے، کیونکہ جو سعودی عربیہ وہ آگے اسرائیل کے ساتھ مل چکا ہے. سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اسرائیلیوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ مجھے تسلیم کریں. عمران خان نے ون لائن اسٹیٹمنٹ کہی کہ میں ان کو تسلیم نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے. دوسری چیز کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ اپنے تعلقات اچھے کریں. اگر یہ اپنے تعلقات اچھے نہیں کریں گے میں ان کو تسلیم نہیں کروں گا. ان شارٹ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو خوش کیا جائے. اور اب یہاں پہ جیسے یہ اسٹیٹمنٹ اسرائیل کے سامنے آئی، انہوں نے سعودی عربیہ کے ذریعے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت طریقے لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ عمران خان کسی بھی صورت پہ اس چیز پر سودا اور کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے ون لائن اسٹیٹمنٹ کیا کہ میں ان کو تسلیم نہیں کروں گا. ادھر طیب اردگان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی. جب سعودی عربیہ اپنا قرضہ مانگا تو محمد بن سلمان نے دھمکی دی پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے امپلائی نکالیں گے اگر آپ ہمیں قرضہ نہیں دیتے. ہمارا جو قرضہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ قرضہ آپ ہمیں نہیں دیں گے، ہم آپ کا تیل بند کر دیں گے. انہوں نے اس طرح کی دھمکی دی جس کے اندر 2 پوری بھی ہو چکی ہیں مکمل طور پر. اور یہ سارے کا سارا جو کرائٹیریا یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ تھا کہ ایسا ہوگا. ایسی سٹیج کے اوپر آ کر جب عمران خان ان کو منع کرے گا اسرائیلیوں کو، اور ادھر سے ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہونا ہی تھا کیونکہ جو سعودی عربیہ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، یہ انڈیا والوں کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں، یہ انڈیا کے بندوں کو اپنے اندر انکلیوڈ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے سارے تعلقات ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ہمارا کشمیر ہے وہاں پہ بندے مر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو محمد بن سلمان ہیں جن کو تمغے ان کے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا فریموں کو دیکھیں کہ یہ جو فریمز دیکھیں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، یہ کون سا پیغام ہمیں سعودی عربیہ سے مل رہا ہے. اسلامی ملک ہونے کے باوجود
اسرائیلیوں کو جوتی سمیت سے مدینہ مکہ مکرمہ میں اور حرمین شریف کے اندر داخل کیا. یہ انڈیا والوں کے ساتھ جب کشمیر پہ حملے ہوئے, کشمیر پہ انہوں نے ظلم کیے, تو انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں آپ کے سامنے. امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ذرا آپ چیزوں کو ذرا فوکس کریں کہ یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. VN1 TV آج آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ ایجپٹ کی حکمران سیسی نے ایک ایسا پلان لے کر آئے ہیں جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان میں ایک ایسا معاہدہ, ایک ایسا پلان لگانے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے. یہ فلسطینیوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے, کیونکہ ایجپٹ کی حکمرانوں نے ایک پراپرلی ایک ایجنڈا بنا لیا کہ ہم فلسطینیوں کو خوش کریں. ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں, یہ ایک نیشنلی سمجھ لیں, انٹرنیشنلی سمجھ لیں, اس کو آپ جس طرح مرضی سمجھ لیں, عوام کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا. یہ حکمران انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا نیشنل لیول کے اوپر جو فیصلے کر لیتے ہیں, عوام روتی پٹتی ایک نہ ایک دن اس کے اوپر آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. اب یہی ہونے جا رہا ہے فلسطین کے ساتھ. یہ ایجپٹ والے اسرائیلیوں کے ذریعے جو ایجپٹ اپنا پلان بنا رہے, اسرائیل کے ذریعے پلان بنا رہا ہے, اور یہ فلسطین کو خوش کر کے ان کے جو مین بندے ہیں ان کو خوش کرنے کے بعد یہ دکھائیں گے عمران خان کو, بھائی جان فلسطین خوش ہے, مجھے تسلیم کرو. اب بھی عمران خان کی تب کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی یہ تو اس وقت پہ پتہ چلے گا, لیکن جب اس کے سامنے فلسطینیوں کو پراپرلی خوش کر دیا جائے گا تو کیا وہ اسرائیلیوں کو قبول کرے گا؟ کیا عمران خان کی دوسری اسٹیٹمنٹ, جو بلکہ پہلی اسٹیٹمنٹ جنہوں نے کہی تھی کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے, ہمارے قائد اعظم جو تھے وہ بھی ان کے خلاف تھے, وہ ان کو تسلیم کرنے کے اوپر کسی صورت رضامند نہیں تھے, تو کیا وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا رنگ لے کے آئیں گی وہ تو ہمیں وقت آنے بھی پتہ چلے گا. لیکن ابھی بہرحال VN1 TV آپ کو بتا رہا ہے کہ ایجپٹ کے ذریعے معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب سعودی عربیہ کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ کنیکٹ ہے. اب آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ سارے مسئلے کیوں جنریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیوں انڈیا بھاگ کے جاتا ہے سعودیہ, انڈیا کے سعودیہ کی طرف کیوں چکر لگنا شروع ہو گئے ہیں. اب جیسے ہی امریکہ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو چینج ہوتی نظر آ رہی ہے, آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بڑے ڈراسٹر نظر آئیں گے. کس صورت میں؟ اب یہ جو ہمارے پاس رشیا ہے, رشیا بھارت کا دشمن ہونے جا رہا ہے, یا بھارت خود اس کو اپنا دشمن بنا لے گا. کیوں؟ کیونکہ رشیا نے کلیئرلی پاکستان کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا اور ان کے آپس میں پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں. دوسری چیز, امریکہ نے انڈیا کو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیل کرنا چاہتی ہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہیں, تو آپ کو رشیا سے S-400 نہیں لینا. اٹس مین کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا کو اسے چھوڑنا پڑے گا. اب امریکہ کے ساتھ کنیکٹ ہے اسرائیل, اور اسرائیل کے ساتھ کنیکٹ ہے سعودی عربیہ. یہ ایک پورے کا پورا بلاک بنا ہوا ہے, اور یہ آپ کو بہت جلد یہ بلاک ایک علیحدہ کونے کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہرحال عمران خان نے ایک صاف اور سیدھی اسٹیٹمنٹ دی اور پورے پاکستانیوں کو بتا دیا اور یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اب ہم ان کی غلامی یا ان کے اشاروں پہ اپنے چینلز, اپنی پروڈکٹس, اپنی پالیسیز, اپنا جو کچھ بھی ہے اب ان کے اشاروں پر نہیں ہوگا. ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اب ان کے اشاروں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, اور نہ وہ ان کی کچھ سنیں گے. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم آزاد ہیں اور ہم آزادی سے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں گڈیوں کا راج ہے. پاکستان کا ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کا نام روشن کرنے میں صرف کر دی. پاکستان کی غیور بیٹیوں نے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں. جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی ثقافت کو پوری دنیا میں اجاگر کیا, وہیں انہوں نے دنیا میں پاکستان کی ثقافت کے لیے بے شمار انعامات جیتے. ناظرین کرام, ٹھٹھا کھڈونا والا پر ایک مکمل ڈاکومنٹری بہت جلد آ رہی ہے, تو دیکھنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, جہاں ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے, وہیں لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ملک کی تمام تر ترقی ان بڑی بڑی صنعتوں سے جڑی ہوئی ہے. لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسی صنعتوں کے متعلق بھی بتانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی جان سمجھی جاتی ہے. انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا ایک بہت بڑا ریونیو ان صنعتوں سے آتا ہے, جو کہ دستکاری اور چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں. پاکستان اپنا بہت زیادہ پیسہ ان چھوٹی صنعتوں سے کماتا ہوا نظر آتا ہے. جہاں دنیا مسلمانوں کو یہ تانا دیتی نظر آتی ہے کہ ان کی عورتیں ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں, وہیں دستکاری کا یہ نظام
انہیں اس بات کے متعلق اشارہ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ مسلمان عورتیں کسی بھی میدان میں دنیا کی کسی بھی عورت سے پیچھے نہیں ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے دستکاری سسٹم سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے۔ آپ نے شاید ان کی گڑیاں کسی بازار میں یا انٹرنیشنل لیول پر کسی مارکیٹ میں تو لازمی دیکھی ہوں گی۔ اس انجمن کو چلانے والے ایک ایسے پاکستانی شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ ہم بات کر رہے ہیں امجد علی صاحب کی۔ امجد علی صاحب وہ شخص تھے جو وہ اپنی اسٹڈی کے لیے جرمنی کے کیپٹل برلن میں گئے تو وہاں جا کر بھی وہ اپنے وطن کو نہ بھولے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ ان تمام تر احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ کبھی اپنی ثقافت بیان کرتے تو کبھی وہاں پر وہ اپنی دستکاری کی صنعتوں کو منواتے نظر آتے۔ سٹارٹنگ میں تو کسی نے کوئی دلچسپی نہ لی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب امجد علی صاحب وہاں پر اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گئے تو 1991 میں انہوں نے وہاں سے اپنے اساتذہ کو یہاں پر انوائٹ کیا، جو کہ ان کی انویٹیشن پر وہ پاکستان بھی آ گئے۔ جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے آ کر یہاں پر لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح وہ تپتی گرمی اور تپتی ریت پر یہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے، ان کے پاس ہے تو صرف جذبہ کہ وہ اس کام کو ایک ایسے لیول تک لے جا سکتے ہیں جو انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ واپس چلے گئے، لیکن امجد علی نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے اپنی ایک سیلر جن کا نام مس سینتھا سیلر تھا ان کو انوائٹ کیا۔ وہ 1992 میں پاکستان آئی اور جب وہ پاکستان آئی تو انہوں نے یہاں پر آ کر عورتوں کو دیکھا اور ان کے گھروں وغیرہ کو دیکھا۔ انہوں نے تمام تر گاؤں کے مردوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک سپیچ دی کہ دیکھیں آپ کی عورتیں گھر بیٹھ کر پردے میں بیٹھ کر وہ تمام تر کام کر سکتی ہیں جو کہ لوگ دفتروں میں جا کر کرتے ہیں۔ اس پر گاؤں کے افراد نے اس پر توجہ کی اور بعد میں ان کی تمام تر باتوں کو اپنے دماغ میں اتارتے ہوئے ان کے الفاظوں کو قبولیت دی۔ وہاں پر گاؤں کے ہر فرد نے ان کی تمام تر سپیچ کو نہ صرف سوچا بلکہ وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی اور وہی نتیجہ نکلا جو وہ چاہتی تھی۔ مس سینتھا سیلر کے حق میں بہت سارے ووٹ چلے گئے اور اس طرح عورتوں نے کام شروع کر دیا۔ امجد علی صاحب کا کہنا ہے یہ جو دستکاری کا کام ہے یہ بالکل صفر سے سٹارٹ ہوا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنے والے کون تھے؟ جرمنی کے کچھ دوست تھے اور مس سینتھا اور بہت ساری ایسی لیڈیز تھیں جنہوں نے پاکستان میں اس چیز کے اندر انویسٹ کیا۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کی اور آج اس انویسٹمنٹ کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان کی عورتوں کا کام انٹرنیشنل لیول پر بھی مانا جاتا ہے۔ عورتوں کی جدوجہد دیکھ کر مجھے پاکستان کی بیٹی عرفہ کریم کی یاد آ جاتی ہے کہ جب وہ بل گیٹس کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھی تو ان سے بل گیٹس نے طنزیہ سوال کیا کہ آپ کے ملک میں عورتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور وہاں پر عورتیں بہت کم نظر آتی ہیں، تو ہم سلام کرتے ہیں عارفہ کریم کے اس جواب کو۔ عارفہ کریم نے کہا مجھے یہاں پر آئے ہوئے چند دن ہو گئے ہیں اور مسٹر بل گیٹس صاحب میں نے آپ کے آفس میں عورتوں کو کام کرتے بہت کم دیکھا ہے۔ یہاں پر 70 to 80% ریشو مردوں کی ہے نہ کہ عورتوں کی، جو کہ بل گیٹس کے لیے ایک بہت زبردست جواب تھا۔ امجد علی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹالز کو جرمنی کی مختلف نمائشوں میں پیش کیا اور بعد میں یہ دبئی کے مالز کی بھی زینت بنے اور انہوں نے بے شمار انٹرنیشنل ریکارڈز اور ایوارڈز بھی جیتے ہیں جو کہ پاکستان کی ثقافت کو شو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک امجد علی نے اپنے شہر ٹھٹھا کو ٹھٹھا کھڈونا کے نام سے پوری دنیا میں مشہور کر دیا اور یہ وہ امجد علی ہے جس نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کی اور آج تمام تر گاؤں اور بہت سارے لوگ اس کی مثال دیتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور امجد علی صاحب کا کہنا ہے اس کام میں ان کی ہیلپ مس سینتھا سیلر نے بھی بہت زیادہ کی ہے، کیونکہ انہوں نے آ کر یہاں کی عورتوں کو تمام تر فیشن ڈیزائننگ کے کاموں میں ایسی مہارت دلوائی کہ جو انسان کی سوچ سے پرے تھا۔ مس سینتھا نے یہاں کی عورتوں کو بے شمار ہنر سکھائے اور ان کو طریقہ بتایا کہ وہ کس طرح ایک اعلیٰ معیار کی گڑیاں اور سلائی وغیرہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، مس سینتھا نے یہاں پر 9 منتھس جو کہ 1992 سے لے کے سن 2000 تک کی بات ہے اور اس وقت وہاں پر بجلی بھی نہیں تھی، انہوں نے 9 مہینے گرمی میں وہاں گزارے۔ وہ کبھی گاؤں کے ایک کونے میں جاتی نظر آتی، کبھی دوسرے کونے میں جاتی نظر آتی۔ وہ لوگوں کو اپنی چیزیں ایکسپلین کرتی، انہیں آمادہ کرتی کہ وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ اور یہ مس سینتھا اور امجد علی صاحب کی محنت ہے کہ آج یہ تمام تر گڑیاں اور کھڈونے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ان کی نمائش دنیا کے بہترین مالوں میں ہوتی ہے۔ یہ کام کرتی عورتیں
پاکستان کے لیے ہمت کا باعث تو ضرور ہیں. انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چھوٹا کام کل ایک بڑا کام بن جاتا ہے، اور یہ بڑا کام ایک دن آپ کے ملک کا نام ضرور روشن کرتا ہے، اور یہ امجد علی نے بخوبی ثابت کیا ہے. یہ ویڈیو پاکستان کے ان تمام جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ امجد علی کی طرح بننا چاہتے ہیں اور ان کی طرح ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر لازمی چلیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبرار خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. انڈیا تباہ ہونے جا رہا ہے. انڈیا کے حکمرانوں کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر مسلمان انہیں سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. نعمت شاہ ولی ایک عظیم بزرگ تھے. ان کے 850 سال قبل بیان کیے گئے اشعار آج بالکل اسی طرح صحیح ثابت ہونے جا رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا وقت آن پہنچا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV. ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک صوبے کا نام ہے کرمان، جس کے شہر مہان میں ایک عظیم بابرکت ہستی کا مقبرہ ہے جن کا نام نور الدین تارک جنید تھا، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے. شاہ صاحب 1330 کو سیارہ نامی ملک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1431 میں ایران میں وفات پائی. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو شاہ نعمت ولی اللہ کے نام سے نہ واقف ہو. ہر کوئی انہیں جانتا ہے کہ انہوں نے بے شمار ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ حال اور مستقبل میں اسی طرح رونما ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. انہوں نے تقریباً 5000 کے قریب اشعار لکھے، جن میں سے 700 کے قریب بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہیں. انہوں نے اپنے فارسی کے اشعار میں بے شمار پیشن گوئیاں کی، جن میں سے بہت ساری پیشن گوئیاں پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں. آپ کو ہر کوئی ان کی پیشن گوئیاں بیان کرتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نعمت شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئیوں میں لودھی ڈائنسٹی اور مغل ڈائنسٹی بھی انکلیوڈ ہے. انہوں نے مغل بادشاہوں کے نام بالکل ایک ترتیب کے ساتھ بتائے، جس ترتیب کے ساتھ وہ مغل بادشاہ بنے. ان کی پیشن گوئیوں کو دیکھ کر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکے ہوں، یا شاید یہ ٹائم ٹریول کر چکے ہوں، اسی لیے انہیں وقت کا معلوم ہے کہ اس وقت پر کیا ہوگا. مثال کے طور پر انہوں نے تیمور بادشاہ کا ذکر کیا کہ وہ تغلق کو ہرا کر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے مغل ڈائنسٹی کے اندر آنے والے تمام تر حکمران کے نام بالکل ایک ترتیب کے ساتھ بتائے کہ پہلے یہ حکمران بنے گا، پھر یہ بنے گا، پھر یہ بنے گا. اسی کے ساتھ انہوں نے لودھی حکمران سکندر اور ابراہیم لودھی دونوں کا تذکرہ بھی کیا. مغل ڈائنسٹی میں انہوں نے جن کا تذکرہ کیا ان میں سب سے اول بابر ہیں، پھر بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا اکبر اعظم، اکبر اعظم کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں، شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر جو کہ 1707 میں وفات پا گیا. ان تمام تر بادشاہوں کے نام انہوں نے پے در پے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے دور حکومت میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی. یہاں تک کہ نعمت شاہ ولی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ برصغیر میں گورے تجارت کی غرض سے آئیں گے اور وہ یہاں آ کر ڈیرے ڈال لیں گے اور برصغیر پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. شاہ ولی اللہ نے قیامت تک کے تمام تر واقعات کو ایک بالکل ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ تمام تر واقعات پے در پے پورے ہوتے بھی نظر آتے ہیں. اپنے اشعار میں وہ بڑی دفعہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے وہ پیدا ہوگا، جس کو انہوں نے ایز اے ردیف استعمال کیا، اور وہ یہ کہتے بھی نظر آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں. ان کے یہ تمام تر جملے بالکل ردیف کے طور پر استعمال ہوئے. ان کی کچھ حیران کر دینے والی پیشن گوئیاں کچھ یوں ہیں. انہوں نے بابر کے اقتدار سے 200 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ بابر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، اور ہمایوں کے متعلق بھی پیشن گوئی کی کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جائے گا جس کے چلتے شیر شاہ سوری ہندوستان پر حملہ کرے گا اور ہمایوں سے تمام تر بادشاہت چھین لے گا. اور پھر ہمایوں تقریباً 15 سال گزرنے کے بعد شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد جب وہ تخت اس کے بیٹے کے پاس آ جاتا ہے تب ہمایوں حملہ کرے گا اور اسے 1555 کے اندر دوبارہ اپنے انڈر کر لیتا ہے، اور اس طرح ہمایوں کی حکومت کا خاتمہ 1556 کے اندر ہو جاتا ہے. نعمت شاہ ولی جہانگیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ دار و بقا سے گزریں گے تو ان کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا کہ شاہ جہاں کا ایک بیٹا اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوگا جو کہ اس کے تخت کا وارث ہوگا، اور تاریخ میں یہ بیان ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے تخت پر آتے ہی اس نے صدیوں سے چلتی آ رہی تمام تر تخت نشینی کو ختم کیا اور اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی کو شکست دے کر اس تاج و تخت کا مالک بن گیا. یوں اس ظلم و ستم اور ناانصافی کی وجہ سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا،
جس کا تذکرہ شاہ نعمت ولی اللہ نے کئی سو سال قبل ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے نادر شاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 1739 میں دلی پر حملہ کرے گا اور وہ دلی پر حملے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ ہندوستان کا حکمران بھی بن جائے گا اور یہ خوب خون ریزی کرے گا۔ نادر شاہ نے تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور تقریباً اس کے مجاہد 2 ماہ تک لوگوں کے گھروں کو لوٹتے رہے۔ ناظرین، حیران کن طور پر بابر کے دور میں نعمت شاہ ولی نے سکھوں کے بابا گرو نانک کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا، نانک نامی ایک شخص ہوگا اور اس کا چرچا دور دور تک ہوگا، اس کے چاہنے والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، اس فقیر کا پرچار ہوگا اور اس طرح ایک سکھوں کی قوم وجود میں آ جائے گی اور پھر وہ سکھوں کی قوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے گی۔ اور پھر تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ قیام پاکستان کے دوران سکھوں نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دی۔ اسی طرح نعمت شاہ ولی نے مزید بیان کیا کہ ہندوستان میں انگریز تجارت کی غرض سے آئیں گے اور وہ ساحلوں پر اپنی کشتیوں کو ٹھہرا لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ساحلوں میں بارود بھرنا شروع کر دیں گے اور پھر ایک دن وہ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اور تاریخ نے بالکل ایسا ہی دیکھا۔ اس کے تقریباً 100 سال کے عرصے میں ہندوستان پر تمام تر برطانوی انگریز قابض ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر بے حد ظلم کیے اور ظلم و ستم کی تمام تر انتہا پار کر دی۔ مسلمانوں پر ناانصافیوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ نعمت شاہ ولی نے پہلی جنگ عظیم کا تذکرہ بھی کیا جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ برٹش انگریزوں اور جرمنز کے درمیان میں لڑی جائے گی اور اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جیم ہوگی۔ میر نعمت شاہ ولی پہلی جنگ عظیم کو جیم کہہ کے پکارتے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ جرمنز کو مات ہوگی اور برٹش جیت جائیں گے اور پھر بعد میں بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنی پیشن گوئیوں میں جنگ عظیم دوم کا بھی تذکرہ کیا اور جنگ عظیم دوم میں انہوں نے کہا کہ بے جیم پر سبقت لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جنگ دوبارہ برطانوی انگریزوں اور جرمنز کے درمیان میں ہوگی اور ایک بار پھر سے کامیابی برطانوی انگریز لے جائیں گے، لیکن وہ کامیاب ہونے کے باوجود اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے کہ وہ ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر یہاں پر پارٹیشنز ہوں گی اور مختلف ممالک وجود میں آ جائیں گے۔ نعمت شاہ ولی کا مزید کہنا تھا، گورے جاتے جاتے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا نفاس کا بیج بو کر چلے جائیں گے جو کہ ان کو قیامت تک تنگ کرتا رہے گا اور اس سے تب تک نجات نہیں ملے گی جب تک بہت بڑی جنگ وجود میں نہیں آ جاتی۔ اور آج ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اتنا ہی نہیں، 1965 کی جنگ کا تذکرہ بھی نعمت شاہ ولی نے کچھ یوں کیا۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دیرانہ جنگ لڑیں گے۔ اس میں صاف صاف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ 1965 کی طرف اشارہ ہے جس میں مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں اور یہ جنگ انڈو پاک کی جنگ ہوتی ہے۔ نعمت شاہ ولی کا مزید کہنا تھا، اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گی۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ 1965 کی جنگ ہے جو کہ 17 روز تک جاری رہی اور اس میں بے شمار پاکستانی مسلمان فوجیوں نے اپنی خون کے نذرانے پیش کیے اور مسلمان سرخرو ہوئے، جو کہ ہندوؤں نے خود لکھ کر دیا تھا کہ ہم لوگ اس جنگ میں اپنی ہار کو قبول کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 850 سال پہلے ہی بتا دے کہ 850 سال کے بعد ایک جنگ ہوگی اور وہ جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتائے کہ وہ جنگ اس ملک کے قیام میں آنے سے کتنے عرصے کے بعد ہوگی۔ اس شعر کے آگے وہ مزید کہتے ہیں، مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود ہی اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ شعر جنرل ایوب کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے جنرل ایوب کو اتار دیا اور اس پر تانا کشی کی جس کی وجہ سے وہ خود ہی رستے سے ہٹ گیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل ایوب کے دور میں ہی مسلمانوں نے 1965 کی نہ صرف جنگ جیتی بلکہ اپنی جیت کے جھنڈے بھی گاڑے۔ اس کے بعد بھٹو نے اپنی سیاست کھیلی اور جنرل ایوب کو اپنے رستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد انتہائی اہم پیشن گوئی سامنے آتی ہے جس میں انہوں نے کہا، زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جن میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، بعد رضا ایک سخت قہر نازل ہوگا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ اگر آپ کاؤنٹ کریں
تو 1947 سے 1970 تک پورے 23 سال بنتے ہیں، اور 23 سال کے بعد مسلمانوں پر کیا قہر ٹوٹا وہ ہم کو آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اس سے بڑا سانحہ 1971 میں ہوا، جس میں بھٹو کی سیاست نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ شاہ صاحب نے مزید فرمایا، اللہ کی طرف سے ایک بڑا قہر سزا کے طور پر آئے گا اور اللہ ایک قاتلانہ حکم جاری کرے گا۔ یعنی صاف صاف ظاہر ہے کہ 1971 میں یہ ٹکڑے ہونا اس قاتلانہ سزا کے طور پر تصور کیا جانے لگا۔ پھر فرمایا، ایک اصلہ ہندو قوم کے ہاتھوں میں مسلمان بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی اس پاکستان میں ہونے والی خون ریزی سے متعلق ہے، جس میں شاہ ولی نے صاف صاف کہا کہ مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی۔ آپ کو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ہونے والی خون ریزی تو یاد ہی ہوگی۔ اس کے متعلق بھی شاہ ولی نے 850 سال پہلے ہی بتایا تھا۔ انہوں نے مزید فرمایا، مشرقی پاکستان فریب سے تباہ ہو جائے گا اور مغرب والے یعنی مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا اور گھر گھر کربلا ہوگی۔ نعمت شاہ ولی کا یہ اشارہ ڈھاکہ کی طرف ہی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جب خون ریزی کے معاملات ہوئے تو پوری دنیا میں اسے کنڈیم کیا گیا۔ آگے آنے والی پیشن گوئیاں دیکھ کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا نعمت شاہ ولی اللہ نے فیوچر دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے فیوچر دیکھ کر پیشن گوئیاں لکھی تھی؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کی پیشن گوئیاں آج ہو بہو اسی طرح رونما ہوتی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا، اور عوام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ یعنی علماء کرام کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کا علم کے ساتھ کوئی سروکاری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے اور علم کے ذریعے اپنے ان دوستوں کے لیے مرضی کے فتوے دیں گے جس طرح کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو بخوبی نظر آ رہا ہے، کچھ نامی گرامی علماء آپ کو سیاست کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو شاہ نعمت ولی اللہ نے کی تھی۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ان پریڈکشنز کا جن پریڈکشن میں کلیئر جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہندوستان کے ساتھ ہوگی، اور اس جنگ میں کیا کیا محرکات ہوں گے وہ ان پیشن گوئیوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ساؤتھ یونین کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانی طالبان نے ساؤتھ یونین اور امریکہ کے ساتھ کیا کیا وہ 2020 میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ کو ہاتھ جوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ چترال، ناگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت سمیت میں ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل ان علاقوں میں انڈیا کی بے حد کارروائیاں ہیں اور وہ اس کے لیے سازشیں بھی تیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہوگا، اور اس فساد کے نتیجے میں مسلم غازیان اسلام اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے اور یہ غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ یہاں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں فساد برپا ہوگا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں فساد برپا ہو چکا ہے، اور وہاں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے لیے ایک الگ ملک کے مطالبے میں جٹ گئی ہے، اور وہ سارے کے سارے اپنی موجودہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ خالصتاً کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوجیں شمال سے آئیں گی اور مدد کرنے کے لیے ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ آج ترکی اور ایران دونوں آپ کو پاکستان کا دوست نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی شکل میں جاری رہے گا، جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ انڈو پاک لڑائی 6 سال تک جاری رہے گی۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکیں۔ یہاں اہل کابل سے مراد وہ افغان طالبان ہیں جنہوں نے امریکہ اور ساؤتھ یونین کو ہرایا۔ سرحد کی غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی کہ جیسے قیامت برپا ہو رہی ہو، اور وہ ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے نکل آئیں گے۔ یعنی جب پاکستان کی اور ہندوستان کی آپس میں جنگ ہوگی تو پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کو ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ ٹائمنگ کون سی ہوگی اور وہ معرکہ کب ہوگا۔ ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا، اور یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں
مسلمان ان تمام تر علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے اور کشمیر فتح کر لیں گے، اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقوں پر اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے۔ عثمانی، ترک، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گی۔ غربستان کا بادشاہ یعنی مغربی پاکستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ شاہ ولی نے مزید کہا، اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں۔ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد ایران کے شہر افغان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کا مطلب وہ وقت قریب ہے جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی اور پاکستان انڈیا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لے گا، اور اس جنگ کے دوران چین، ترکی اور ایران بھی پاکستان کا ہم نوا ہوگا، اور یہ سب مل کر اسلام کے دشمنوں سے انتقام لیں گے، اور ہمیں وہ وقت قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج انڈیا کے تمام تر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے اپنے دشمن ایران کو بھی بنا رکھا ہے، ترکی آلریڈی اس کو منہ نہیں لگاتا، اور چین کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے، اور پاکستان سے مار کھانے کے باوجود وہ ہمیشہ لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ 4 کے 4 ممالک آپ کو انڈیا کے خلاف ہوتے نظر آتے ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کی شکست متوقع ہے اور اس کو شکست ہوگی۔ یہ لوگ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، یہ لومیناتی کو یوز کریں، فری میسن کو یوز کریں، اپنی ایجنسیوں کو یوز کریں، اپنے ایجنڈوں کو یوز کریں، یہ جو مرضی کر لیں، ہمارے پیچھے غزوہ ہند کی حدیث موجود ہے کہ ہمارے بادشاہ ان کے بادشاہوں کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، کہ جتنی سازشیں کرنا چاہتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ مل جائیں، امریکنز کے ساتھ مل جائیں، آسٹریلین کے ساتھ مل جائیں، جن کے ساتھ مرضی مل جائیں، لیکن ان کی ہار متوقع ہے اور یہ ضرور ہاریں گے، اور ان کے گلوں میں انشاءاللہ ہمارے بادشاہوں کی زنجیریں ہوں گی اور یہ ہمارے قدموں پہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کو اکثر عمران خان ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ یقین کریں پاکستان کا فیوچر بہت زبردست ہونے جا رہا ہے۔ روسی صدر کو گرم پانی چاہیے، اس کے لیے وہ پاکستان کا محتاج ہے۔ چائنا اپنی تمام تر امپورٹس کو ایشیا میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ پاکستان کا محتاج ہے، اور ڈالر بہت جلدی گرنے والا ہے کہ عمران خان نے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ الحمدللہ تمام اہل نظر اور بڑے بزرگ یہ بات کہہ گئے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا فیصلہ کرے گی۔ بظاہر آج کی معیشت اور حالات دیکھ کر ہمیں یہ ناممکن نظر آتا ہے، مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور آپ یقین کریں پاکستان پہ وہ خیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ کو اکثر عمران خان ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جس خطے سے نوازا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑی بڑی طاقتوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آپ کو وہ مذاق لگتی ہوں گی، لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اپنے دھرنوں میں وہ جو باتیں کرتے نظر آتے تھے وہ بالکل آج اسی طرح اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے ان باتوں کا بہت خاص خیال رکھا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ خطہ کتنا اہم ہے جہاں پر پاکستان واقع ہے۔ دراصل جو ٹرانزیشنل ریل سروس شروع کی جا رہی ہے جو کہ استنبول، ایران، تہران اور پھر وہاں سے پاکستان آئے گی، اس ریل سروس کا باقاعدہ 2021 میں آغاز ہو جائے گا، اور آپ کو عنقریب یہ فنکشنل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہاں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ چائنا نے بھی اس میں پارٹیسپیشن کی حامی بھری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت حصہ ملنا چاہیے۔ وہ اپنے سی پیک کو بنیاد بنا کر اس ریلوے سسٹم کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے تجارتی معاملات کو اور آسان کر سکے، کیونکہ چائنا چاہتا ہے کہ اس کے ترکی کے ساتھ کنیکشنز مضبوط ہوں اور اس سے اس کا تجارتی کام بھی فلو میں آ جائے گا۔ حال ہی میں جب روسی صدر پیوٹن نے پاکستان کے ساتھ حامی کا اعلان کیا، وہیں انہوں نے اس منصوبے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ لنک ہو کر اپنے یوریشین لنک کو گریٹر یوریشین لنک بنانا چاہتے ہیں۔
روسی صدر چاہتے ہیں کہ وہ سی پیک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوں اور اس ٹرانسیکشنل ریل روڈ کے ذریعے وہ ترکی تک رسائی بھی حاصل کریں، کیونکہ وہاں سے انہوں نے گیس بھی برآمد کرنی ہے۔ اس سے ان کو دو فائدے ہوں گے، ان کا یوریشین لنک مضبوط ہوگا اور وہ ترکی کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر سکیں گے۔ پاکستان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو کہ آپ کو مستقبل میں رونما ہوتی نظر آئے گی۔ آپ یقین کریں پاکستان کا فیوچر بہت زبردست ہونے جا رہا ہے۔ آپ ذرا اس ریلوے ٹریک کو دیکھیں جو کہ ایران سے اسلام آباد تک پھیلے گا۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 6540 کلومیٹر ہے، جس میں زیادہ تر حصہ 2600 کلومیٹر ایران میں ہوگا اور ترکی میں اس کا ٹوٹل حصہ 1150 کلومیٹر ہوگا اور پاکستان میں اس کا حصہ 1190 کلومیٹر تک ہوگا۔ ذرا اس پروجیکٹ کو غور سے سمجھیں کہ اگر آپ ترکی سے سامان یا مال یا اپنا تجارتی سامان لے کر پاکستان آتے ہیں تو آپ کو نارمل 21 سے 22 دن لگ جاتے ہیں، جس میں آپ کی ٹرانسپورٹ، آپ کے پیٹرول، آپ کے ڈیوز، آپ کی کسٹم اور ڈیفرنٹ قسم کے اخراجات بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے 5 روپے میں آنے والی چیز یہاں پر پہنچتے پہنچتے 15، 20 اور 25 روپے میں ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ریلوے ٹریک بنتا ہے تو آپ کا 22 دن کا سفر آپ ترکی سے اسلام آباد تک صرف 10 دن میں کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی کوسٹ، پیٹرول، ڈیوز اور بہت ساری چیزیں کنزیوم ہو کے رہ جائیں گی اور تینوں ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی سٹرونگ ہوں گے اور تینوں ممالک ہر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک بھی ہوں گے اور اگر کسی ایک کو بھی نقصان پہنچے گا تو دوسرا اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہمارے کچھ ناظرین کے دماغ میں فوراً سوال آئے گا کہ کیا یہ تمام تر تجارت سمندری راستے سے نہیں ہو سکتی؟ سمندری راستہ بھی تو سیکیور ہے، وہاں سے بھی تو کی جا سکتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل میں تمام تر جنگیں پانی پر ہوں گی اور یہ تمام تر راستے بند ہو جائیں گے اور تجارت کا راستہ کوئی بھی نہیں رہ جائے گا اور لوگ اپنی تجارتیں یوں ہی ملکوں کے اندروں سے کریں گے اور اگر مختلف ممالک تجارتیں نہیں کرتے تو ان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوگا اور وہ ملک معاشی طور پہ کمزور ہوگا اور پھر وہی ہوگا جو ہم نے جنگ عظیم دوم میں دیکھا۔ لوگوں کو اپنے علاقہ جات اور اپنی فوجوں کو مختلف علاقوں سے ہٹانا پڑے گا کیونکہ وہ معاشی طور پر کمزور ہو چکے ہوں گے۔ آپ ذرا پاکستان کے نقشے کو غور سے دیکھیں۔ روسی صدر کو گرم پانی چاہیے، اس کے لیے وہ پاکستان کا محتاج ہے۔ چائنا اپنی تمام تر امپورٹس کو ایشیا میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ پاکستان کا محتاج ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ممالک پاکستان کے محتاج بنے ہوئے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے ساتھ جڑنے کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ اپنی تمام تر پروڈکٹس کو مختلف ایشیائی ممالک میں داخل کریں اور یہ خالی ایشیا تک نہیں، چائنا اس کو یورپ تک لے جانا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں گے یورپ تک کیسے؟ کیونکہ ترکی سے آگے تو ہم یورپینز میں داخل ہوں گے۔ یہ یورپینز کو کون آمادہ کرے گا؟ وہ کرے گا چین، کیونکہ وہ یہ کام کرے گا روس کے ذریعے۔ وہ روسی صدر پیوٹن کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ یورپین کنٹریز کے ساتھ یہ کنیکشن بلڈ کرے اور یوں چائنا اپنا مال پاکستان سے ہوتا ہوا، ایران سے ہوتا ہوا، ترکی سے ہوتا ہوا یورپ تک پہنچائے گا اور بہت جلد چائنا دنیا میں بہت بڑی اکانومی کے طور پر نمودار ہونے والا ہے اور ڈالر بہت جلدی گرنے والا ہے اور ڈالر کی قیمت بے حد گرے گی جو کہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ ذرا دنیا میں دیکھیں کیا چل رہا ہے۔ ابھی آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ ہوئی تو آپ نے وہاں پہ نوٹس کیا کہ آذربائیجان کے پیچھے فوراً اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف صاف یہ ہے کہ وہ آذربائیجان سے اپنے گیس کے ذخائر کو وہاں سے امپورٹ کروا کے ترکی کے رستے اپنے ممالک تک لے جانا چاہتا تھا اور وہ چاہتا بھی ہے اور ایسا ہوگا بھی، اس لیے اس نے آذربائیجان کو آ کر سپورٹ کیا اور وہ جنگ میں جیت گیا۔ اور اگر مستقبل میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو چائنا تو آٹومیٹیکلی کودے گا اور دوسری طرف رشیا بھی اپنے میزائل امریکہ اور انڈیا کے لیے تیار رکھے گا کیونکہ اس کے تمام تر پروجیکٹس پاکستان کے اندر سے گزر رہے ہیں اور پاکستان تجارت کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس تجارت کے مرکز سے خود پاکستانی بھی بے حد فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستانیوں کو ان کا فائدہ ہوگا۔ اس سے مستقبل اچھا ہوگا، اکانومی سٹرونگ ہوگی، یہاں بندرگاہیں بنیں گی، مختلف ممالک کا تجارتی مال یہاں آئے گا، یہاں سے ہو کر گزرے گا، لوگ اس سے استفادہ لیں گے اور ہمارے پاس چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی، روپے کی قیمت بڑھے گی۔ اس کا اندازہ آپ حالیہ ملاقات جو کہ پیوٹن صدر اور شی جن پنگ کے درمیان میں ہوئی، اس ملاقات میں پیوٹن نے چین کو یقین دلایا کہ وہ اس کا سچا حامی ہے اور کسی بھی مس ایڈونچر کی شکل میں روس چین کا ساتھ دے گا۔ اب آپ اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ جاتی ہے تو چین آٹومیٹیکلی انوالو ہوگا اور پیوٹن اور ریڈی چین کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے کہ وہ اس کا سچا حامی ہے۔
تو وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا. انڈیا کے ساتھ امریکہ ہوگا اور جو پیوٹن مین رشیا وہ امریکہ کے اوپر میزائل داغنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ اس کے سارے حامی اس کے ارد گرد ہیں. آپ ذرا اس نقشے کو دماغ میں سوچیں اور ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کر ان جلسوں کو یاد کریں جن جلسوں میں عمران خان کہتے تھے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے. اور تب ہمارے جناب جو وزیر اعظم اور جتنے بھی اہلیات تھے اور وزراء تھے وہ سارے کے سارے باہر بھاگتے نظر آتے تھے, کبھی امریکہ تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ عمران خان نے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کیا ہے, وہ اتحادی جو اس کے ارد گرد ہیں. آپ ذرا پاکستان کے نقشے کو دیکھیں, ارد گرد آتا ہے ایران, پاکستان کے ساتھ ہے, ترکی پاکستان کے ساتھ ہے, افغانستان تعلقات اچھے چل رہے ہیں وہ بھی داخل ہونے والا ہے, ساتھ آپ دیکھیں چین پاکستان کا حامی ہے. تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں تو رشیا آتا ہے, رشیا بھی پاکستان کا حامی بننے کو تیار ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان نے ان تمام تر ممالک کو اکٹھا کر لیا ہے اور پاکستان اس کا مرکز بن گیا. اب کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص پاکستان کو چھونے کی ہمت نہیں رکھتا کیونکہ وہ ڈریں گے. اگر پاکستان کے ساتھ پنگا لینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ پنگا لینا ہے. اب چین کا سی پیک بھی پاکستان میں ہے, گریٹر یوریشین لنک بھی, اب وہ پاکستان کو تو چھوڑنے سے رہے. اب یہ دونوں پاکستان کے پکے اتحادی بننے والے ہیں. اب ذرا اس میپ کو دوبارہ سے ذرا امیجن کریں, ذرا غور سے دیکھیں پاکستان کے اتحادی کون کون ہیں. اگر آپ پاکستان کی سائڈ پر دیکھیں تو آپ کو ایران نظر آتا ہے, ساتھ ہی آپ کو ترکی بھی نظر آتا ہے اور افغانستان آٹومیٹیکلی کنیکٹڈ ہے. اگر آپ چین کو دیکھیں وہ بھی پاکستان کا ہے. اگر آپ اس جزیرے سے باہر نکلیں تو وہ اس کے لیے بھی پاکستان نے اپنے ایک اتحادی پیدا کر لی ہے, اس کا نام ہے رشیا. تو اگر آپ دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان کی پاور کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ دو سپر پاورز ہیں, ایک چین ایک رشیا. اگر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے, امریکہ کرتا ہے, آسٹریلیا کرتا ہے, جیسے انڈیا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے سیکیور ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے دنیا کی سپر پاورز ہیں جن کے پاس S-400 اور بہت سارے بے شمار ایسے میزائل ہیں جو کہ ان کو ان کی جگہ پر ہی نست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں. اب یہ جو تجارت پاکستان میں آئے گی اس سے پاکستان کے لوگ بھی فائدہ لیں گے اور خوشحالی آئے گی اور یہاں کے لوگ بھی خوشحال ہو سکیں گے. اور یہ جو ٹرین پاکستان سے چل کر ترکی استنبول تک جائے گی, پہل تو ابھی سامان کے طور پر ہی لے جایا جائے گا, لیکن آپ ان قریب دیکھیں گے کہ یہاں سے ٹرینیں چلیں گی اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی تک سب سے اہم پروجیکٹس میں گوادر ہے. لوگ یہ کہتے تو نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے, لیکن لوگ یہ بتاتے نظر نہیں آتے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے. آپ نے پاکستان کے نقشے کو دیکھا, آپ کو معلوم ہوا کہ پاکستان کن کن نعمتوں کا مالک ہے. اپنے ہمسایہ ممالک, ذرا بھارت کا نقشہ دیکھتے ہیں. بھارت کی ایک سائڈ پہ ہے پاکستان جو کہ اس کا جانی دشمن ہے, دوسری طرف ہے چین بھی اس کا دشمن ہے. ساتھ اس کو ممالک لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, نیپال, بھوٹان, مالدیپ وغیرہ, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس تو کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ بھارت کے جتنے بھی اس کو کنیکٹڈ کرنے والے ممالک ہیں, مطلب اس کے سپورٹر ہیں جتنے بھی, امریکہ دنیا کے دوسرے کونے میں, آسٹریلیا دوسرے کونے میں, جاپان دوسرے کونے میں, مطلب اس کے جتنے بھی اتحادی بہت دور دور ہیں اور ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان سب سے یہ اپنی خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر پاکستان انڈیا کی پروازوں کو راستہ نہ دے اور چین بھی نہ دے تو آپ ذرا میپ پر دیکھیں ان کی پروازیں کہاں سے گزریں گی. ایک لمبا چکر کاٹ کے گزریں گی جس سے ان کا فیول زیادہ لگے گا, ان کی کوسٹ زیادہ لگے گی اور بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ ڈسٹرب ہو جائیں گی. اب ذرا پاکستان کا تصور کریں کہ اللہ نے پاکستان کو کس نعمت سے نوازا ہے. ہمارے ساتھ سمندر بھی لگتا ہے, ہمارے جتنے ہمسائے ہیں وہ ہمارے سارے کے سارے دوست بن چکے ہیں جو کہ 3-4 سال پہلے تک ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا صحیح طرح. آج آپ دیکھیں ذرا کہ وہ سارے کے سارے ہمارے دوست بن چکے ہیں. کیوں؟ ان کا تمام تر تجارت کا سسٹم پاکستان سمیٹ کے پاکستان میں لے آیا ہے اور یہ سب کا سب عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان نے سفارتی لیول پہ, دفاعی لیول پہ, ملکوں کے ساتھ کوارڈینیشن لیول پہ کیا اہم کردار ادا کیا ہے. آج چین ساتھ ہے, روس ساتھ ہے, ایران ساتھ ہے, ترکی ساتھ ہے. اب یہ سارے کے سارے ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے. اور انشاءاللہ
پاکستان کا مستقبل اچھا بھی ہوگا, بہت بڑا بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا. اب یہ پروجیکٹس عوام کو اسی صورت میں فائدہ دیں گے جب اس میں کرپشن نہیں ہوگی, جب اس میں آنے والے پیسے لوگ اپنی جیبوں میں نہیں ڈالیں گے, ملک پر لگائیں گے. عوام کا فائدہ تو تب ہی ہوگا, اور یہ وقت ہمیں بخوبی بتا دے گا کہ یہ تمام تر پروجیکٹس پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں یا یہاں پہ ایوانوں میں بیٹھنے والے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور اس چینل کا بھی, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان نے ایک اور میدان میں انڈیا کو مات دے دی. بھارتی میڈیا کا شور. خواجہ آصف نے اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا. پی ڈی ایم ٹکڑے ہونے جا رہی ہے. کورونا کی دوسری لہر پوری دنیا میں تہلکہ مچانے کو تیار, اور کورونا کی اس دوسری لہر سے بے شمار لوگ مر جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV. ناظرین, آج ہم 3 ٹاپکس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, جس میں سب سے پہلا پاک فوج کے بارے میں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان بارڈر پہ ہمیں اکثر کشیدگی نظر آتی ہے, اور انڈیا کا میڈیا ہم پر تانے بھی کستا نظر آتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں, اور اس وقت پوری دنیا میں ہر ملک ہتھیار خریدنے کی دوڑ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس میں انڈیا سہرِ فہرست ہے. اور پاکستان نے ریسنٹلی کچھ ایسے طیارے بنائے ہیں جو کہ انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. ناظرین, پاکستان مقابلے کے لیے فل تیار ہے. انڈیا نے جب رافیل طیارہ خریدا تو اس کا سوچنا تھا کہ شاید یہ رافیل طیارہ خریدنے کے بعد وہ پاکستان کی طیاروں کی سپیڈ کو بیٹ کر دے گا, مگر پاک فوج نے اس کے تمام تر کارناموں کو خاک میں ملا دیا. پاکستان اور چین نے مل کر 14 ڈبل سیٹ طیارے تیار کیے ہیں جو کہ پاکستان کو آج مل جائیں گے, اور چین وہ طیارے پاکستان کے حوالے کر دے گا. اب یہ جو اتنی بڑی ڈیل اور اتنے بڑے طیارے پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں, اس پر انڈیا خوب چیخیں مار رہا ہے, اور مودی ایک بار پھر سے پاکستان اور انڈیا کو ایشو بنا کر اپنے ملک میں سمپتھی حاصل کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے اپنے ملک میں ہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکھ کسان کمیونٹی مودی کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے, اور وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ بھی کرنے چل پڑے ہیں. وہ الگ خالستان چاہتے ہیں جس کے اوپر انہیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے, اور ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اس پر سکھ کے عجیب و غریب بیان بھی دیتے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کاش ہم اس وقت قائد اعظم کی مان لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ہمارے پاکستانی ایئر چیف مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان جو بلاک 3 کے طیارے تیار کرنے جا رہا ہے وہ انڈیا کے رافیل طیاروں سے کافی زیادہ تیز اور کافی زیادہ فاسٹر ہوں گے, تو انڈیا کسی بھول میں نہ رہے. گزشتہ کچھ دنوں میں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نندن ہمارا شیر ہے جس نے پاکستان میں جا کر انہیں مات دی. لیکن ان کے اس مزاح کن بیان پر پوری دنیا ہنستی نظر آئی کہ شاید ان کو اپنے ابھی نندن کے چہرے پہ ان کی جیت کے نشان نظر نہیں آئے جو کہ پاکستانی بچوں اور بزرگوں نے لگائے تھے. ابھی حالیہ پاکستان ایئر چیف مجاہد نے اس بات پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے J-17 نے انڈیا کے طیاروں کو شکست دی, اسی طرح ہمارا بلاک 3 بھی انڈیا کے طیاروں کو تباہ و برباد کرے گا. دوسری طرف ایک اور بہت بڑی خبر ہے کہ کورونا کی دوسری لہر آ گئی ہے جو کہ پہلی لہر سے بھی بہت زیادہ تیز ہے. کورونا کی پہلی لہر 2019 میں آئی تھی, اور اب کورونا کی دوسری لہر 2020 کے آخر میں آ گئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر سے ایک انسان بہت جلد انفیکٹڈ ہو جاتا ہے, اور اس کے مرنے کی ریشو پہلے سے بہت زیادہ ہے. پہلی لیئر سے انفیکٹڈ ہوئے پرسنز کافی حد تک بچ جاتے تھے, مگر دوسری لیئر سے انفیکٹڈ ہونے والے پرسنز کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب امریکہ میں بھی اس کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا کورونا ویکسین جو کہ پہلے مرحلے کے لیے بنائی گئی تھی, کیا وہ کورونا کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی یا نہیں؟ یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے. کورونا کیس کے دوسرے مراحل کی تمام تر ویڈیوز بہت تیزی سے یورپ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور دنیا کے تقریباً تمام تر ممالک نے یورپ سے آنے والی تمام تر پروازوں کو معطل کر دیا ہے اور انہیں اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی. پاکستان نے بھی انگلینڈ کی پروازوں کو پاکستان میں آنے سے منع کر دیا ہے کہ ان کی پروازیں پاکستان میں لینڈ نہیں کریں گی, کیونکہ وہاں پر کورونا کی دوسری لہر بہت شدت پکڑ چکی ہے.
ناظرین آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ کرونا کیسز میں مبتلا ممالک وہ ہیں جو کہ دنیا میں ٹیکنالوجی پر بھی نمبر 1 ہے، بجٹس پہ بھی نمبر 1 ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ سپر پاورز ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس امریکہ، اور نمبر 2 پر ہے انڈیا، نمبر 3 پہ برازیل، نمبر 4 پہ ہمارے پاس فرانس، اور نمبر 5 پہ ہمارے پاس رشیا۔ یہ وہ 5 ممالک ہیں جو کہ اس بیماری میں ٹاپ پر ہیں، اور یہاں پر ان مریضوں کی تعداد بے حد زیادہ ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ کورونا کی دوسری لہر کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ VN1 TV کی طرف سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے منہ پر ماسک لگائیں اور ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھوئیں اور اس کا کثرت سے استعمال کریں، اور لوگوں سے سلام لینے اور گلے ملنے سے گریز کریں تاکہ پاکستان میں یہ بیماری کم سے کم پھیل سکے اور اس سے انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بھی کم ہو، تاکہ ہم اپنے ملک میں موجود لوگوں کو اس مہلک بیماری سے بچا سکیں۔ ناظرین، تیسری سب سے اہم خبر خواجہ آصف کی گرفتاری ہے۔ خواجہ آصف کی گرفتاری کیا ہونی تھی کہ پوری نون لیگ میں ایک عجب سا شور مچ گیا۔ نون لیگ کے بہت سارے رہنما آپ کو انگلینڈ جاتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے رہنما یہاں رہ کر بھی خواجہ آصف کی طرفداری کرتے نظر نہیں آتے، مگر خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قائد اور لیڈر نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اپنے قائد اور لیڈر نواز شریف کے ساتھ، لیکن حالیہ نون لیگ کے چیئرمین تو شہباز شریف صاحب ہیں، اور خواجہ آصف صاحب اپنا قائد صرف نواز شریف کو مانتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ لوگ آج بھی نواز شریف صاحب کو پارٹی کا لیڈر سمجھتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بالکل نہیں، کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں، اور جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ باہر ہونے والی بہت ساری سرگرمیوں سے لا تعلق بھی ہیں۔ جب انگلینڈ میں نواز شریف صاحب سے خواجہ آصف کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے احتساب لیا جا رہا ہے اور یہ سب ہمارے ملک کی فوج کروا رہی ہے۔ انہوں نے فوج کو دوبارہ نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے، ہمارا تمام تر پیسہ حلال کا ہے، جو کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کتنا حلال کا ہے۔ نواز شریف صاحب نے مزید کیا کہا، اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کس کے پاس حلال کا پیسہ ہے اور کس کے پاس نہیں۔ میرے صاحب سے 2 منٹ چاہیے سر۔ آج خواجہ آصف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں۔ میرے خیال یہ اپنے انجام کو قریب لا رہے ہیں، اور آمدن سے زیادہ اثاثے، یہ کیا اپنا ڈرامہ ہے۔ میرے خیال اس سے بڑا کوئی ڈرامہ جو ہے نا وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خواجہ آصف کے اس بیان نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ نون لیگ کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کو شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں، دوسری طرف ان کے بڑے بھائی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نظر آتی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ مریم نواز آپ کو پارٹی فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ پارٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں یہ نون لیگ کے چاہنے والے بخوبی بتا سکتے ہیں۔ اور مریم نواز کی ہی قیادت میں آپ کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ مریم نواز پارٹی کو توڑنے جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے رہنما انگلینڈ جانا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ مریم نواز کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ ادھر PDM کے اتحاد میں بھی آپ کو دراڑیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک طرف ان کے ساتھ کنٹینروں پر کھڑے ہو کے وعدے کرتی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلے گی، وہ حکومت کا بائیکاٹ کرے گی، وہ استعفے دے گی، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کو وہ حکمران ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن سے آئے ہیں، اور انہی لوگوں کے خلاف سینٹ کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں۔ VN1 TV آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، اور وہ سڑکوں پر بھی ان کے ساتھ نہیں نکلے گی۔ اگر انہیں نکلنا بھی پڑا تو استعفے تو وہ کبھی بھی نہیں دے گی، کیونکہ وہ سندھ میں اپنی حکومت کو نہیں چھوڑنے والے۔ لیکن مریم نواز اپنے ابا جان نواز شریف کی کرپشن چھپانے کے لیے پوری پارٹی کو آگے لگایا ہوا ہے، اور اس پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر نواز شریف بھی وطن واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کا بیڑا گرک ہو رہا ہے، کیونکہ پوری پارٹی کی ذمہ داری صرف مریم نواز پر چھوڑ دی گئی ہے، اور وہ اس کو جیسے چلانا چاہتی ہیں وہ چلاتی نظر آتی ہیں۔ اب کیا مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام تر 8 پارٹیاں مل کر عمران خان کا استعفیٰ لے پائیں گی یا نہیں، یہ تو لانگ مارچ میں ہی پتہ چلے گا۔ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ میں شریک ہوگی، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔
لیکن ہمیں لگتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی آپ کو پی ڈی ایم میں پڑنے والی دراڑیں صاف صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور مولانا فضل الرحمان کو اپنی ہی پارٹی خارج کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ عمران خان تو کسی صورت بھی نہیں اتریں گے، یہ بات تو بالکل صاف ہے، لیکن پی ڈی ایم کے مقاصد اور پی ڈی ایم کے تمام تر حقائق عوام کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں کہ وہ باہر عوام کے لیے نہیں نکل رہے، وہ اپنے مفادات، اپنی کرپشن اور اپنے آپ کو جیلوں سے بچانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر حقائق عوام کے سامنے آ چکے ہیں، اور اسی لیے آپ کو ان کے جلسے خالی نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی 3 اہم نیوز جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔